बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, आसमान से बरकतें नाजिल होती हैं, गुनाहों की बख्शिश के परवाने तकसीम होते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, जब आप सहरी के लिए बेदार होते, जब अफ्तारी के वक्त अज़ान की आवाज़ गूंजती है, जब मस्जिदों में तरावी की सफ़ें सजती हैं, तो ऐन उसी लम्हे कब्रिस्तान में क्या हो रहा होता है? वो लोग जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे, आज मिट्टी के नीचे किस हाल में हैं? क्या वो भी रमज़ान की बरकतों से हिस्सा पाते हैं? क्या उनकी कब्रों में रोशनी उतरती है, या हिसाब का खौफ उनके गिर्द मंडला रहा होता है? ये बात कुरान मजीद में वाज़ेह है कि हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान हमें कब्र की हकीकत से आगाह करते हैं कि कब्र आखरत की पहली मंजिल है। अगर यहाँ आसानी होगी तो आगे की राहें आसान, और अगर यहाँ सख्ती हुई तो आगे का सफ़र भी कठिन होगा। दोस्तों, रमज़ान वो महीना है जिसमें नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। मगर सोचिए, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या वो हमारी गफलत पर हसरत करते होंगे? क्या वो चाहते होंगे कि काश हमें एक और रमज़ान मिल जाता? क्या उनकी कब्रें हमारे अमाल की रोशनी से मुनव्वर होती हैं, या हमारे गुनाहों की वजह से अंधेरी रहती हैं? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करेंगे, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि रमज़ान में मरने वालों के साथ क्या मामला पेश आता है। क्या उस मुबारक महीने में इंतकाल करने वाले के लिए कोई ख़ास रहमत होती है? क्या उसकी कब्र का अज़ाब मुख्तलिफ होता है? और वो कौन से 4 बदबख्त लोग हैं जिनकी इस अजीम महीने में भी बख्शिश नहीं होते? सोचिए, एक तरफ तो रमज़ान की रहमतें बरस रही हैं, जन्नत के दरवाज़े खुले हैं, दुआएं कबूल हो रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस महीने को पाकर भी महरूम रह जाते हैं। कौन हैं वो लोग? क्यों उनकी मग़फ़िरत नहीं होती? क्या हम कहीं उनमें शामिल तो नहीं? और ज़रा ये भी सोचिए, अगर किसी की मौत रमज़ान में आ जाए, जब ज़ुबान पर रोज़ा हो, दिल में ईमान हो, तो उसके साथ क्या होता है? क्या उसके लिए कब्र आसान हो जाती है? क्या उसे खुसूसी रहमत नसीब होती है, या असल फ़ैसला फिर भी अमाल पर ही होता है? लिहाजा नाजरीन और सामीन, वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दें। दोस्तों, रिवायत में आता है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जब इंसान को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है तो दुनिया के सारे शोर पीछे रह जाते हैं। ना सहरी की आवाज़, ना अफ्तारी की रौनक, ना बाज़ारों की चहल पहल, सिर्फ खामोशी और अपने अमाल का साथ। रमज़ान में जब घरों के अंदर दस्तरखान सजे होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, दुआओं की सदाएं बुलंद होती हैं, तो कब्रिस्तान में मुकम्मल सन्नाटा होता है। वहाँ ना कोई घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, ना आज़ान के बाद अफ्तारी का पहला घूंट, बल्कि वहाँ इंतज़ाम होता है अपने अंजाम का, अपने हिसाब का। कहा जाता है कि मोमिन के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन सकती है, और गुनहगार के लिए वही कब्र तंगी और अंधेरे की जगह बन जाती है। बल्कि रिवायत में आता है कि एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि उनको कुरान मजीद की तिलावत सुनाई दी। उन्होंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई ना दिया। तिलावत की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। अल्लाह ने उस बुज़ुर्ग पर यह मुनकशिफ किया तो उन्होंने देखा कि पास ही कब्र में एक मुर्दा इंसान कुरान की तिलावत कर रहा है। उस बुज़ुर्ग ने उसको अस्सलामु अलैकुम कहा, तो मुर्दे ने सर उठाकर वालेकुम अस्सलाम कहा। उस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने पूछा कि हमने सुना है कि मरने के बाद कोई अमल नहीं होता, 2 बातें होती हैं, या सज़ा या जज़ा, आराम या अज़ाब, लेकिन ये नहीं सुना था कि कब्र में भी ज़िक्र व अज़कार, तिलावत व तस्बीह करनी पड़ती है। और आप तो माशाअल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं। मुर्दे ने जवाब दिया, जब इंसान वफ़ात पाता है तो उससे सबसे पहले 3 सवाल होते हैं। अगर उन 3 सवालात के जवाबात देने में कामयाब हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि तुमको कब्र में अपना वक्त क़यामत के दिन के इंतज़ार में गुजारना है। जब तमाम दुनिया वाले यहाँ पहुँच जाएंगे तो क़यामत कायम कर दी जाएगी। ये कब्र तुम्हारी आखिरी आराम गाह है। यहाँ कब्र में अगर तुम्हारे पास कोई मशगला या मसरूफ़ियत नहीं होगी तो तुम यहाँ उकता जाओगे। इसलिए तुम्हारा पसंदीदा काम जो दुनिया में तुमको अच्छा लगता है तुम वो बता दो, तुमको यहाँ उसकी इजाज़त मिल जाएगी। मैं तो दुनिया में कुरान को महबूब रखता था, लिहाजा मैंने उनसे कहा कि मुझे कुरान पढ़ने की इजाज़त मिल जाए
تو یہ میرے لیے بہت کچھ، اس لیے مجھے یہاں قرآن کی اجازت ملی۔ میں نے قبر میں 70,000 قرآن مجید ختم کیے۔ میں آپ کو 70,000 قرآن دیتا ہوں، آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دو۔ اس بزرگ نے جب یہ سنا تو اس نے سوچا کہ یہ تو بے حد سستا سودا ہے، ایک سبحان اللہ کے 70,000 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ اس نے مردے سے کہا آپ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے ہو؟ مردے نے کہا تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہ دنیا ہے، دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے، میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں، یہاں 70,000 قرآن کریم کا ایک سبحان اللہ کے برابر ثواب نہیں۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، یعنی 3 اعمال ایسے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کے ثواب کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور مرنے والا برابر اس سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں زمین وقف کر گیا یا کنواں بنوا گیا، ایسے ہی اللہ کی مخلوق کے فائدے کی خاطر کوئی دوسری چیز اپنے پیچھے چھوڑ گیا، تو جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز علم نافع، یعنی کسی ایسے عالم نے وفات پائی جو اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا رہا اور پھر اپنے علوم و معارف کو کسی کتاب کے ذریعے محفوظ کر گیا جو ہمیشہ لوگوں کے لیے فائدہ مند اور رشت و ہدایت کا سبب بنی، یا کسی ایسے آدمی کو اپنا شاگرد بنا گیا جو اس کے علم کا صحیح وارث ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے لیے سرمایہ و سعادت ثابت ہوں گی اور جن کا ثواب اسے وہاں برابر ملتا رہے گا۔ تیسری چیز اولاد صالح ہے۔ ظاہر ہے کسی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور وجہ افتخار اس کی اولاد صالح ہی ہوتی ہے۔ اس لیے صالح اولاد نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے لیے دنیا میں سکون و راحت کا باعث بنتی ہے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ فلاح بھی بنتی ہے۔ اور اس طرح سے کہ لائق اور نیک لڑکا اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے، وہاں فاتح پڑھتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، قرآن پڑھ کر ان کو بخشتا ہے اور ان کی طرف سے خیرات اور صدقات کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں مردے کے لیے ثواب کا باعث ہیں جن سے وہ اخروی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، رمضان کا مبارک مہینہ، قبولیت کی گھڑیاں، سحری کا وقت، افطاری کے لمحات، تراویح کے سجدے، اگر انہی لمحوں میں کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے مرحوم والدین کے لیے ہاتھ اٹھا دے، آنکھوں میں آنسو لے آئے اور کہے یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، تو کیا یہ دعا خالی لوٹ سکتی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصحاب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، ذکر و اذکار کرے، صدقہ دے اور پھر اس کا ثواب اپنے مرحوم عزیزوں کو بخش دے۔ خاص طور پر رمضان میں جب ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو اس مہینے میں کیا گیا ایصال ثواب ان کے لیے باعث راحت بن سکتا ہے۔ آپ سحری کے بعد چند آیات پڑھ کر اپنے والدین کو بخش دیں، افطاری سے پہلے کی قبولیت کی گھڑی میں ان کے لیے دعا کریں، تراویح کے بعد ایک تسبیح پڑھ کر ان کے نام کر دیں۔ یقین جانیے یہ عمل ان کے لیے نور بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم واقعی اپنے مرحومین سے محبت کرتے ہیں تو اس رمضان ان کے لیے نہ صرف آنسو بہائیں بلکہ قرآن مجید کا ایک حصہ، ذکر کی ایک تسبیح اور دعا کا ایک سچا لمحہ ان کے نام کر دیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب ہم افطاری کے وقت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کیا کوئی قبر میں یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایک نیکی کا موقع مل جاتا؟ جب ہم تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا کوئی روح حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کاش مجھے ایک اور رمضان نصیب ہو جائے؟ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت بہت کم ہے اور موت بہت قریب ہے۔ جو آج سحری کر رہا ہے کل اسی کو کندھوں پر اٹھایا جا سکتا ہے، جو آج دوسروں کے جنازوں میں کھڑا ہے کل لوگ اس کے لیے صفیں بنا سکتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس رمضان کو معمولی سمجھ لینا چاہیے یا اسے اپنی مغفرت، اپنے والدین کی بخشش اور اپنی قبر کی آسانی کا ذریعہ بنا لینا چاہیے؟ آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیا رمضان میں قبر والوں کے حالات میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا زندہ لوگوں کی دعائیں اور ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 کاموں کی کثرت کے ساتھ ترغیب ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ میں
4 کاموں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ کام جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا، یعنی کہ استغفار کرنا، اور 2 وہ چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے، جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس طرح دوستو، رمضان المبارک میں روزانہ اگر 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا معمول بنا لیں تو 29 دن میں 70,000 کلمے کا نصاب بھی پورا ہو جائے گا، بلکہ کچھ تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ بہت سے اللہ والوں نے 70,000 کلمے کو مغفرت کے لیے بہت مؤثر عمل قرار دیا ہے، اور رمضان المبارک میں تو ہر عمل کا اجر ویسے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، چلتے پھرتے، کھانا پکاتے، کپڑے دھوتے، ہر وقت زبان پر ذکر اور درود شریف جاری رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس طرح استغفار روزانہ 300 کا معمول ہو جائے کہ کسی چیز کی کثرت 300 سے شروع ہوتی ہے، اور جنت کے سوال اور جہنم سے پناہ کی دعا بھی 300 بار ہو جائے۔ ہر روزے کے لیے صحیح نیت اور سچی شرط ضروری ہے، تاہم نفس کو روکنے کی شرائط بہت سی، چنانچہ کوئی شخص اسی وقت حقیقی روزے دار ہوگا جب وہ اپنے پیٹ کو کھانے سے بچائے، اور اپنی آنکھ کو شہوت کی نظر سے، کان کو غیبت سننے سے، زبان کو بیہودہ اور فضول گفتگو کرنے سے، اور جسم کو دنیا کی تابعداری اور شریعت کی مخالفت سے محفوظ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تھا کہ جب تو روزہ رکھے تو ضروری ہے کہ تیرا کان، تیری آنکھ، تیری زبان، تیرا ہاتھ اور تیرا ہر عضو روزہ رکھے۔ اور نیز فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوکا اور پیاسا رہنے کی سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں شیطان کا ایک پھندا غفلت زدہ افطار پارٹیاں ہیں۔ ان پارٹیوں میں کھانے کی حرص، فضول گپ بازی اور قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ نہ آپ کسی کو پارٹی دیں، نہ آپ کسی کی پارٹی میں جائیں۔ ہاں، کوئی دینی اجتماع ہو تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ افطار کی دعوت بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے غریبوں کے گھر، شہداء کرام کے ورثاء کے گھر، علماء اور دین کے خدمت گاروں کے گھر افطاری اور کھانا بھجوا دیں۔ اسی طرح دوستو، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رمضان کا سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور جس طرح نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح رمضان کا روزہ بھی فرض ہے۔ روزے کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ دوسری حدیث میں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں جس نے رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ بلکہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 دعوتیں ملی جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو انہیں پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کے دماغ میں سوال آتا رہتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا اور اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جو انسان رمضان میں انتقال کر جائے، یعنی جس شخص کی رمضان میں موت ہو جائے، اسے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی تو وہ جنت میں جائے گا،
اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے وقت آئی تو وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہو، اللہ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا، یعنی دین اسلام پر اس کی موت ہوئی، تو مسلمان ایمان کی حالت میں مرا ہے تو اسے اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اور ہاں پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح کروں کہ ایک مستند حدیث میں یہ بھی بیان ہوا کہ رمضان کے مہینے میں 4 بدبخت لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ مکمل واقعہ حدیث میں یوں بیان ہوا کہ اللہ پاک رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں جس رات شب قدر ہوتی ہے۔ تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھلتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجت اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ اب یہ بات سن کر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انجام کی رات رکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری دی جائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم،
میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا پیارے دوستو اور میری بہنوں، آج اس ویڈیو میں جو گناہ بیان کیے گئے، آپ سب ان گناہوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں، تاکہ ہم سب کی دنیا بھی بہترین ہو جائے اور آخرت بھی بہترین ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور اس کے جانے کا غم کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں، جو دوست احباب ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔